आतंकवादियों को ट्रेनिंग शस्त्र देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आप जो तालिबान के ऊपर हिंदुस्तान सरकार ये क्या करना चाहिए? ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहाँ से रिलेशन की इच्छा जताई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। तोगड़े जी, नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद, उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आप दारुल उलूम देवबंद को बंद कराना चाहते हो, ये तो बताओ कि आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा किया है और आपके पूर्वजों ने क्या किरदार अदा किया है। जबान की लपालपी तो बहुत है, आप ये बताएं कि आपने क्या मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। आज़ाद मुल्क आपको मिल गया और आपको आगे बढ़ा दिया गया, आप आगे बढ़ करके ये बात कर रहे हैं, मगर ये बात हकीकत के खिलाफ है। जमीयत उलमाए हिंद, आपने ये नहीं बताया कि तालिबान का रिश्ता जमीयत उलमाए हिंद से क्या है। हमने उन मकानों के अंदर कुछ नहीं देखा। हिंदू है तो उसको मकान बना करके दिया, ईसाई है तो उसको मकान बना करके दिया, मुसलमान है तो उसको मकान बना करके दिया। डॉक्टर साहब मोहतरम, आप साबित करें कि आपने पीड़ित हिंदुओं के लिए काम किया है, तो कई मुसलमान पीड़ित मुसलमानों के लिए काम किया है। जिसमें मोहतरम डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो जमीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा, और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है
اور نہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھگڑے میں ڈالتے ہیں۔ طالبان سے ان کا رشتہ اور سمبند کیسے جوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے، مجھے حیرت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیا جائے۔ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے ڈاکٹر صاحب بالکل ناواقف ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند تو سن 1866 میں جب بنا ہے، جب 1857 کا جہاد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اس میں ناکامی ہو گئی، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے مجاہد تھے اور جنگ کر رہے تھے غلامی کے خلاف، ان کو چن چن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی۔ 33,000 علماء کو دلی کے اندر قتل کیا گیا، اور لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک جو درخت تھے ان پر ان کو لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے سپوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا۔ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہیں سے پڑھ کر کے نکلے تھے، جن کو مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مالٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گرفتار کر کے ان کو 7 سمندر پار وہاں بھیج دیا۔ مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور 4 سال رہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے۔ مالٹا کی جیل میں مولانا عزیر گل گئے، وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے۔ حکیم نصرت حسین غازی پور کے تھے، وہ گئے، وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے، اور ایسے طالب علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کی قبر ہے مالٹا کے اندر۔ ان سے انگریز نے کہا جب بیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ جائیں اپنے وطن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے، اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مانگ کر کے یہاں سے جاؤں۔ چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے۔ مولانا مدنی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، مالٹا کی جیل میں رہے۔ مولانا وحید احمد دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر رہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ زبان کی لپالپی تو بہت ہے۔ آج روٹی پکی پکائی آپ کو مل گئی ہے، اور آپ ملک کے اندر ڈاکٹر تو گڑیا بنے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے، تاریخ کے اوراق کو، ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 9 10 سال جیلوں کے اندر رہے۔ مولانا مدنی سہارنپور کی جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، نینی جیل الہ آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں رہے، مولانا حفظ الرحمان جیلوں میں رہے۔ یہ سب کون تھے؟ کہ وہی تھے جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا تھا۔ آپ کوئی مثال پیش کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء ہند، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے۔ مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے، تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر۔ آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی، غلط ہے۔ اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں۔ جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں،
ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا، ایک مکان 4 لاکھ روپے کا بنا ہے، ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا۔ ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا۔ ڈاکٹر صاحب محترم، آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے؟ آپ نہیں پیش کر سکتے۔ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے، ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، کوکن کے علاقے کے اندر۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں۔ ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے 15 مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں۔ اس کے اندر 1-2 مکان مرمت کے بھی ہیں، باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں۔ ایک مکان کے اوپر خرچ 3.5 سے لے کر کے 4 لاکھ روپے تک ہے۔ ہمارے نزدیک سب ایک قوم ہے، 2 قومیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے۔ یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بولیے کہ آپ نے کتنے کام کیے ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پیڑت ہندوؤں کی آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا، آپ بتائیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جمعیت علماء کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں یہاں کہا جا سکتا۔ آپ جو بات کہیں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اس کے بعد آپ یہ بات کہیں۔ جن چیزوں کو، جن اداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ادارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کسی مذہب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا۔ جو کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک غلط بات کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے۔ میرے دل میں آپ کی قدر ہے، آپ ایک محترم آدمی ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی، شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے، میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں۔